नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर चौधरी। आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। आज हम मौजूद हैं इस इलाके की सबसे फेमस हस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ये नायब सदर हैं और बेनज़ीर के करीबी साथियों में इनका ज़िक्र होता है। जहाँ पे लाहौर में पीपल्स पार्टी का ज़िक्र हो, वहाँ पे फ़रीद अवान का नाम ना लिया जाए तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई अधूरापन। आएँ जी, बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब क्या हाल है? ठीक शुक्र ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। सर, चौधरी साहब आप पहले तो थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दें कि आपने पीपल्स पार्टी कब से ज्वाइन की? चौधरी साहब बाई बर्थ मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं बचपन से ही, मेरे वालिद साहब भी पीपल पार्टी के थे और मेरा सारा ख़ानदान पीपल पार्टी में था। और उस वक़्त से लेकर आज तक मैं जब कच्चे में हुआ करता था उस वक़्त से मैं पीपल पार्टी के नारे मार रहा हूँ। और भुट्टो साहब का तलवार निशान था और उनके मद्दे मुकाबल लोगों का निशान हाल था। उस वक़्त मैं नारे मार रहा हूँ जिए भुट्टो के, और आज तक मारता आ रहा हूँ। और मैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। पीपल पार्टी लाहौर में मैं नायब सदर हूँ और मियाँ अज़ीज़ुर रहमान चंद साहब की वजह से मैं पीपल पार्टी का नायब सदर हूँ। वो सदर थे और उन्होंने मुझे नायब सदर बनाया था और आज तक मैं नायब सदर ही चल रहा हूँ। और बात यह है कि मैं बचपन से लेकर आज तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बिलावल भुट्टो की सियासत तो कर ही रहा था, क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख़ानदान था। और उसके साथ साथ हमें एक दिलेर लीडर बेनज़ीर भुट्टो के खामद की शक्ल में मिला जब आसिफ अली ज़रदारी साहब आए हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी में। और वो मैं समझता हूँ कि दबंग लीडर थे और उन्होंने सियासत को उभारने के लिए और पाकिस्तान के अंदर सियासत को उजागर करने के लिए उन्होंने एक अहम रोल अदा किया, जो कि आज तक हम उनके रोल के पीछे पीछे चलते हुए ज़रदारी साहब और तमाम पीपल पार्टी के साथ आज भी हम उनके साथ हैं और मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है, भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे। मोहतरमा उनकी लीडरशिप से पूरी दुनिया, और सबसे पहली दफ़ा पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्क की वो वज़ीर आज़म बनी। और आगे बिलावल भुट्टो हैं, ज़रदारी साहब है। इस वक्त अगर मेरी नज़र में कोई सियासतदान है तो शायद वो ज़रदारी साहब है। इसके मतलब आप क्या कहते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है, आसिफ अली ज़रदारी लीडरों के लीडर है और आज भी पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का महवर है वो आसिफ अली ज़रदारी है। मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा मज़दूर तबके को, सरकारी तबके को हमेशा उन्होंने नवाजा है और गवर्नमेंट की नौकरियों में हमेशा मज़दूरों के बच्चों को और मज़दूरों के बेटियों को उन्होंने नौकरियां देकर पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया है। पार्टी के पिछले दौर में 250% लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जबकि आज तक किसी ने नहीं बढ़ाई। मैं आज भी मशकूर हूँ उनका, और जब तक आसिफ अली ज़रदारी इस पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान बढ़ेगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाकर दम लेंगे और वो वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। और हम इंशाअल्लाह उनको देखना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत मरहूमियाँ हैं। मरहूमियाँ तभी ख़त्म होंगी जब पीपल पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो आएगा। भुट्टो के मतलब आपने बात की, और मैं ये आपसे पूछता हूँ कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब, ज़रदारी साहब नून लीग के साथ चल रहे हैं, नून लीग के साथ एक गैर फितरी तौर पे मैं कहूँगा इत्तेहाद है, उसके मतलब आप क्या कहते हैं? नून लीग के साथ हमारा जो इत्तेहाद है ये आर्जी इत्तेहाद है, ये इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है। जबकि हमने इलेक्शन अपना अपना लड़ा है, नून लीग ने अपना लड़ा है, हमने अपना लड़ा है, कैंपेन हमने भी की है, उन्होंने भी की है। ये वक्त की ज़रूरत थी और पाकिस्तान की मजबूरी थी, जबकि हमारा इत्तेहाद इनके साथ किसी सूरत होने का चांस नहीं थे। मगर पीटीआई जो कि इस वक्त बड़ी जमात है, मगर उसके लीडरों ने और उनके कायदीन ने हरदर्मी करते हुए पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से इनकार किया। तो फिर मजबूरन, क्योंकि या तो इलेक्शन दोबारा होते
اور الیکشن نہیں، الیکشن کے لیے اربوں خربوں روپیہ پاکستانی عوام کا لگنا تھا، جبکہ بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے فیصلہ کیا مجبوری میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت کو بنا لینا چاہیے، اور ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، نہ حکومت کے حصے میں ہیں۔ آج کل جو لیگلی عہدے ہیں صدر پاکستان اور 2 گورنر، 2 وزیر اعلیٰ پیپل پارٹی کے جو الیکشن میں جیت کر آئے ہیں وہی ہیں، اور گورنر اور صدر پاکستان کا عہدہ ہم نے اس حکومت سے اس لیے لیا، حصہ لیا کہ ہمارے پاس بھی سیٹیں موجود ہیں اور ہم نے اپنے کارکنوں کو ابلائج کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ جیسے کہ نعرہ ہے پیپلز پارٹی کا روٹی کپڑا مکان، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ گو اس وقت وہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی، اس وقت کوئی زرداری صاحب کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان ہر غریب کو ملے؟ جی انشاءاللہ، جس صوبے میں ہماری حکومت ہے اس وقت سندھ میں ہم نے لوگوں کو 3 مرلے 2.5 مرلے کے مکان بنا کر دینے شروع کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بلوچستان میں بھی ہم سوچ رہے ہیں، وہاں پر بھی پلاننگ شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر بھی 3 مرلے 2.5 مرلے کے گھر لوگوں کو عام کارکنوں کو دیے جائے۔ جبکہ پاکستان پیپل پارٹی جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا تو مولانا کوثر نیازی ہمارے اس کام کو سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو 5 مرلے کے 3 مرلے کی اسکیمیں دی تھی، جیسے کہ لاہور میں ہمارے پاس یہ 7 ہی اسکیم ہے، لنک روڈ کے اوپر انگوری اسکیم، یہ مولانا کوثر نیازی صاحب نے یہاں پر فلیٹ بنا کر لوگوں کو دیے تھے، اور ماڈل ٹاؤن میں لنک روڈ کے اوپر وہاں پر بھی دیے تھے، مختلف جگہ پر ہم نے اس وقت بھی گھر دیے تھے۔ انشاءاللہ بلاول صاحب جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، سب سے پہلے ہم روٹی کپڑا اور مکان کا نعرے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم اس نعرے کو پہنچائیں گے، اور بلکہ اس نعرے کی تکمیل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھنے میں آیا کہ گورنر صاحب بھی آپ کی رہائش گاہ پہ آئے، بیسکلی وہ بھی پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، آپ بھی ورکر ہیں، لیکن اس وقت بہت بڑے منصب پہ ہیں۔ اگر کوئی دوسری جماعت ہو تو شاید میرا خیال گورنر بننے کے بعد وہ کسی ورکر کے گھر چل کے نہ آتے۔ بات یہ ہے کہ میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے قائدین کا تعلق شودا سے ہے، اور پیپل پارٹی میں جب بھی کوئی عہدیدار بنتا ہے یا بننے لگتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی طرف سے یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ نے اگر یہ عہدہ لینا ہے تو کارکنوں کی خدمت کے لیے لینا ہے، کارکنوں کی محبت کرنی ہے کارکنوں کے ساتھ، اور کارکنوں کے ساتھ محبت کر سکتے ہو تو اس عہدے کو لے سکتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر سردار سلیم حیدر خان صاحب جو ہیں وہ ایک بیسکلی کارکن ہیں، اور وہ سابقہ MNA بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں وفاقی، اور ہمیشہ انہوں نے ورکروں کے ساتھ اپنے اٹک میں اپنے علاقے میں انہوں نے محبت کی ہے، اور اسی محبت میں جب ان کو میرا پتہ چلا کہ فرید امان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، فرید امان بیمار ہے، ان کے ساتھ ذکر کیا حاجی عزیز الرحمان چند صاحب جو ہمارے قائد ہیں پنجاب کے، انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے اسی وقت وعدہ کر دیا کہ میں فرید امان کے گھر رہائش پر جانا چاہتا ہوں، اور ان کا میں پتہ کرنا ہے، ان کا میں نے حال حوال پوچھنے کے لیے وہ میرے گھر آنا چاہتے تھے۔ 2 مہینے پہلے ان کا طرف سے فون آیا تھا، مگر مصروفیات کی وجہ سے یہ پچھلے جمعے کو میرے گھر تشریف لائے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، میاں عزیز الرحمان چند صاحب کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپل پارٹی تمام کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے بیماری کے حالات میں بھی مجھے یاد رکھا، اور آج تک میں بیماری کے اندر میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، میں مایوس ہو گیا تھا کہ میں بیمار ہو گیا، اب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر میں پاکستان پیپل پارٹی اور میاں عزیز الرحمان چند اور گورنر پنجاب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا، اور میں پیپل پارٹی کے لیے انت تک محنت کرنے کے لیے مرد دم تک محنت کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جی، جہاں تک بھٹو صاحب کا، میں تو کہتا ہوں کہ اگر اسلامی سربراہان اس وقت کے جتنے بھی تھے ان میں اگر کوئی خالصتاً اسلام کا خدمت گار تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور وہ بھٹو ہی وہی ہستی ہے جنہوں نے قادیانی کو جو ہے اقلیت قرار دلایا، اور انہی کے سگنیچر سے ہوئے، پھر اقوام متحدہ میں
یہ اون کی ریکارڈ چیزیں ہیں. جب آقا کی ناموس کی باری آئی تو انہوں نے کہا جہاں پہ آقا کی بات آئے کروڑ کیا کھربوں دنیا بھی ہو، لوگ یہ تمام دنیا میرے جوتے کی نوک پہ ہے. سب سے اونچی شان میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اقلیت قرار دیا جو برزئیوں کو، اور آج وہ پاکستان کے ہیرو، پوری دنیا میں ہیرو، مسلمانوں کی نظر میں آج تک زندہ ہیں. اسی کے مقابلے میں جنرل ضیاء الحق تھا جو پیپل پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے لگایا کرتا تھا، اور اس کا انہوں نے مقبرہ ایک بہت بڑی مسجد اسلام آباد میں بنایا جہاں پر اس کے بیٹے بھی اس کو دعا کرنے کے لیے نہیں جاتے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر آج 24 گھنٹے رش لگا ہے اور قرآن خوانی ہوتی ہے. یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. اور دوسری دفعہ اس نے جو کارنامہ کیا پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامک کانفرنس جو بلائی سمٹ بنار کے اوپر، پورے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والا واحد شخص تھا جو پاکستان کے اندر اسلامی بینک بنانا چاہتا تھا، جو کہ امریکہ نے اور مختلف طاقتوں نے اس کو نہیں بنانے دیا. مگر ذوالفقار علی بھٹو اسلامی بینک پاکستان بناتا تو انگریز ہمارے ملازم ہوتے، مگر یہاں پر ہمیشہ امریکہ نے ہماری مخالفت کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرانے میں امریکہ کا اور بہت سارے رول تھے جو کہ پاکستان کی عدلیہ نے بھی مان لیا. 50 سال کے بعد اس کو انصاف دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم انصاف دینے میں اس وقت ناکام تھے. مگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ججوں سے غلطی ہوئی تھی، یہ ججوں کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو ناجائز پھانسی ہوئی ہے اور آج انہوں نے مان لیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب، شاید اس وقت آپ کا بچپن ہوگا یا اتنا میچور نہیں ہوں گے، آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسی لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میں نے بہت قریب سے کام کیا ہے. وہ بہت نفیس تھی، لوگوں کا دم رکھنے والی تھی، لوگوں کا خیال رکھنے والی تھی، غریب آدمی کے درد سمجھتی تھی اور ان کو پتہ تھا. بات یہ ہے کہ اس کے قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلاحیت کا لیڈر آج تک نہ پیدا ہوگا نہ آئے گا. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو بہت بڑی لیڈر تھی، ایشیا کی سب سے بڑی لیڈر تھی. میں نے ان کے ساتھ فخر کے ساتھ کام کیا ہے. بہت محبت کرتی تھی، شفقت کرتی تھی اور پیار دیتی تھی، کارکنوں کو یاد رکھتی تھی. جی، آپ کہتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا نام تھا. وہ پوری اسلامی دنیا کا ہیرو تھا، لیڈر تھا. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں، ان کے جانشینوں میں سے ہیں. آج جو فلسطین میں اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد جو قتل و غارت کر رہا ہے، اس کے لیے زرداری صاحب یا بلاول صاحب نے اس طرح نہیں کہا. شاید اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو وہ کہتے یہ جو میں نے ایٹم بم بنایا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے بنایا ہے، اور شاید ان سے جنگ بھی کرتے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کے اندر جو ہے جذبہ بہت زیادہ ہے اور وہ جذبہ زندہ باد ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر نہ مانے جنا ہے نہ جنا ہے، مگر جان سی ضرور ہے. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہوتی تو میں سمجھتا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ضرور کرتی. یہاں پر ہمارے قائدین کا جو طرز سیاست ہے، طرز عمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اور ہمیں بھرپور طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد بھی کرنی چاہیے
اور ان کی مدد کے لیے ہمارے کو پورے پاکستان کی فوج پاکستان کو بھی وہاں پر بھیجنا چاہیے اور للکارنا چاہیے۔ آج ہم اس کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے ہیرو اصل مسلمان کا چہرہ ذوالفقار علی بھٹو میں نظر آتا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں سیاستدان جو جتنے بھی سیاستدان A to Z سیاستدان سب میں سمجھتا ہوں کرسی کے لیے عزت کے لیے آج پاکستان مشکل حالات گزار رہا ہے، پاکستان کی عوام بھی مشکل میں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ کلمہ رسول پڑھ لیں اور حق کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، امریکہ کی کیا 10 امریکہ بھی آ جائیں، پاکستان کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہمارا جنرل صاحب جو حافظ قرآن ہے، ان کے سینے کے اندر قرآن ہے، مگر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ان کو للکارنا چاہیے، امریکہ کو سیدھے سیدھے الفاظ میں للکارنا چاہیے اور پاکستانی عوام کا حق لے کر دینا چاہیے۔ ایران سے تیل لیں، سوئی گیس لیں، پاکستانی عوام خوشحال ہو سکتی ہے، مگر یہ ہمارے قائدین ٹوٹل کے ٹوٹل ملک کے پاکستان کے قائدین بیوروکریسی کے نیچے لگے ہوئے ہیں، بیوروکریسی کے نیچے اسی طرح لگے ہیں جیسے مختلف لوگ بڑے بڑے لوگ اپنی بیویوں کے نیچے لگتے ہیں اور اپنے بچوں کا کام نہیں کرتے، اسی طرح یہ بیوروکریسی نے ہمارے قائدین کو سب کو اپنے نیچے لگا کے رکھا ہے۔ سر یہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے یہ خدا نہ خواستہ کوئی امریکہ کے ایجنٹ ہے یا را کے ایجنٹ ہے؟ ہمارے اداروں میں پورے پاکستان میں ایسا کوئی ایسا آلہ نہیں لگا جس میں یہ چیک کر سکیں کہ یہ بندہ کیا ہے، کیوں کہ یہاں پر بے ایمانی کا، چور بازاری کا، رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ یہاں پر شریف آدمی کی زندگی محال ہو چکی ہے، غریب آدمی کی زندگی محال ہو چکی ہے۔ میں سب سے اپیل کروں گا تمام جماعتوں کے لیڈران سے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت کرنی ہے تو سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، کلمہ رسول پڑھیں اور اس کے اوپر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ملک کی خدمت کرنے کے لیے سب ایک ہو جائے، تب پاکستان کی عوام بچ سکتی ہے، ورنہ پاکستان کی عوام تباہ ہو چکی ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے نائب صدر ہیں، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ ملکی حالات کے پیش نظر کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں پاکستان پیپل پارٹی کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ سرکاری ملازمین ہیں اور ان کے بچے بے روزگار ہیں، مگر آج تک جب بھی روزگار دیا پیپل پارٹی نے دیا اور ہمیشہ مزدوروں کی طرح ہیں، ہمیشہ پیپل پارٹی نے بڑھائی اور مزدوروں کے ہمیشہ کام، غریبوں کے ہمیشہ کام پیپل پارٹی نے کیے۔ پورے پاکستان میں کچی آبادیاں ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی اور آج بھی کچی آبادیاں موجود ہیں، وہی بھٹو صاحب جو کچی آبادیاں بنا کر گئے تھے۔ آج مگر ہم لوگ لاہوریے، پنجاب کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ وزیر اعظم پاکستان بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے بھی روزگار پہ آئیں گے اور سرکاری ملازمین کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ہم نے آج آپ سے کی ملاقات کروائی اس علاقے کی لاہور کی فیمس ہستی فرید عوان صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر ہیں۔ انہوں نے بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحب کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی ان میں بتایا کہ ایک وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آتا رہتا ہے۔ اور زرداری صاحب کے متعلق کہنا تھا کہ اس وقت اگر کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ زرداری صاحب ہے، جو ملک کو کے حق میں اچھے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان منظور چودھری اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز۔